अस्सलाम वालेकुम फोर्थ ईयर। आज मैं जो आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी के टॉपिक पर लेक्चर देने जा रही हूँ वो है कि वो अवामल या वो फैक्टर्स जो किसी भी दुनिया में आबादी पर असरअंदाज होते हैं। आज हम उसको पढ़ेंगे, यानी फैक्टर्स इफेक्टिंग वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जब आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था तो आपने देखा था कि दुनिया में हर जगह पर आबादी की यकसा तकसीम नहीं है। कहीं पर आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और कहीं पर आबादी की डेंसिटी 2 अफराद फी मुरबा किलोमीटर या इससे भी कम नज़र आती है। आज हम वो अवामल देखेंगे जो किसी भी जगह पर आबादी के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं कि किस वजह से आबादी ज़्यादा है और किस वजह से आबादी दुनिया में कम नज़र आती है। जब हम तारीख़ी पस मंज़र देखते हैं दुनिया में आबादी की तकसीम का, तो हम देखते हैं कि दुनिया में आबादकारी के निज़ाम में शुरू से ही जो ज़राअत है वो बहुत ही ज़राअत का जो अमल है वो बहुत ही कार फरमा रहा है कि जिन जगहों पर ज़मीन ज़रख़ेज़ है, वहाँ पर आब हवा सूटेबल है, तो वहाँ पर आबादी की तकसीम आपको बहुत ही ज़्यादा गुंजान नज़र आती है। लेकिन और यही हम इब्तदाई ज़री ज़मानों से भी देख रहे हैं कि वहाँ पर जहाँ पर आब हवा सूटेबल थी, जहाँ पर ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, वहाँ पर हमेशा आबादी ज़्यादा ही नज़र आई। और ज़रूरी तमद्दुन के ज़माने से ही देखने में नज़र आया कि चूँकि शुरू में ग़ज़ाई पैदावार ही सबसे बड़ा मसला हुआ करती थी कि जहाँ पर ग़ज़ाई पैदावार ज़्यादा होगी तो ज़रूरी तमद्दुन आपको देखने में नज़र आएगा। लेकिन जूँ-जूँ इंसान को तवानाई का इल्म हुआ, यानी पावर रिसोर्सेज का, जिसमें कोयला को जब ज़मीन से निकाला जाने लगा और साथ ही लोहे की तकसीम के इलाकों के इंसान को समझ आने लगी, तो फिर इंसान की तरजीहात भी तब्दील होने लगी। और आज हम देखते हैं कि दुनिया में आपको वो आबादकारी के इलाके भी जहाँ पर कोयला और लोहा पाया जाता है, वहाँ पर आबादी ज़्यादा नज़र आती है। तो ये आज भी अगर हम दुनिया में देखें तो दो ही किस्म के आपको तमद्दुन देखने में नज़र आते हैं, या तो ज़रई तमद्दुन नज़र आता है या तवानाई का तमद्दुन नज़र आता है। यानी जो ममालिक ज़राअत से वाबस्ता हैं वहाँ पर आपको आबादी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, या जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ आपको ज़्यादा नज़र आती हैं वहाँ पर भी आबादी की आपको गुंजाइश बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो दुनिया में आबादी की तकसीम पर असरअंदाज हो रहे हैं। उसमें हम कहते हैं कि हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं और दूसरे जो हो सकते हैं वो नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स हो सकते हैं। जब हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपको मिलते हैं वो क्लाइमेट हो सकता है, फिजियोग्राफी हो सकती है, कॉन्टिनेंटलिटी एंड इंसुलैरिटी हो सकती है, सॉइल हो सकता है, मिनरल्स हैं, वेजिटेशन है और डिजीज़ हैं जो कुदरती तौर पर आबादी की ज़्यादती या कमी का सबब बन सकती हैं। जबकि अगर हम नॉन जियोग्राफिकल फैक्टर्स की बात करें तो ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, एग्रीकल्चर टेक्निक्स हो सकती हैं, डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, माइग्रेशन हो सकती है, पॉलिटिकल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल प्रोसेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो सकती हैं, या रिलीजियस वैल्यूज़ हो सकती हैं कि जिसकी वजह से कहीं पर बेआबादी की कमी या ज़्यादती हो सकती है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो हमारे जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह पर आबादी की कमी या ज़्यादती का सबब बन सकते हैं। उसमें सबसे पहले अगर हम क्लाइमेट देखें तो क्लाइमेट हम कहते हैं कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि आपको पता है कि दुनिया में अगर हम देखें तो दुनिया में आपको बहुत से सर्द इलाके भी नज़र आते हैं, जैसे जिनको पोलर एरियाज़ या कुतुबैन का नाम दिया जाता है। फिर हमें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यानी ट्रॉपिकल रीजन नज़र आता है, और फिर आपको टेम्परेट रीजन भी नज़र आता है। जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो इसमें हम कहते हैं कि ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीक़ों से इफ़ेक्ट करता है। अगर डायरेक्ट इसके इफ़ेक्ट्स देखें तो टेम्परेचर की सूरत में हो सकते हैं, रेनफॉल की सूरत में हो सकते हैं, या हीट की सूरत में आपको ये नज़र आ सकते हैं। जबकि इनडायरेक्ट जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं तो वो हम कहते हैं कि ज़मीन के ऊपर इसके असरात हो सकते हैं, जो जिन्हें एग्रीकल्चर के ऊपर इसके आपको इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स देखने में नज़र आते हैं। अब अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि अगर एक तरफ हम ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो वो दुनिया का बहुत ही गुंजान आबाद हिस्सा कंसीडर होता है। इसके अपोजिट अगर हम पोलर रीजन में चले जाएं तो आबादी की डेंसिटी हमें बहुत ही कम नज़र आती है।
اب اگر ہم پولر ریجن کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا 1/10 جو ایریا ہے وہ پولر ریجن کے پاس ہے، لیکن آبادی کچھ تھاؤزنڈ سے بھی زیادہ نہیں ہے یہاں پر. یعنی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا تقریباً 6.5 ملین اسکوائر مائل اس قدر سرد واقع ہوا ہے کہ یہاں پر کسی بھی قسم کی فصل کی گروتھ نہیں ہو سکتی. اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ یہاں پہ راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، سرد ہوتی ہیں، دن کے وقت جو یعنی ہیٹ کا ایک سورس سمجھا جا سکتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی لوگ یہاں پر رہنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اکنامک ایکٹیویٹیز بھی نہیں ہیں اور رہنے کے لحاظ سے کلائمیٹ بھی سوٹیبل نہیں ہے، اس لیے لوگ یہاں نہیں رہتے. لیکن اگر ہم اس کے اپوزٹ بات کریں تو پھر ہم یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جہاں پر بارشیں بہت کم ہوتی ہیں تو وہ ہم ڈیزرٹس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ جس میں 1/5 ایریا دنیا کا آ جاتا ہے، لیکن آبادی ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی 1/25 بھی ان علاقوں میں نہیں رہتی. ظاہری بات ہے کہ یہاں پر پانی کی کمی ہے، حالانکہ بعض اوقات اگر پانی اویلیبل ہو تو یہ مٹی اچھی سمجھی جاتی ہے زراعت کے لحاظ سے، لیکن چونکہ پانی اویلیبل نہیں ہوتا اس لیے یہاں پر زراعت نہیں ہو سکتی یا نہ ہونے کے برابر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا کہ ڈیزرٹس ایریاز بھی ہو گئے اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ پولر ایریاز بھی جو ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے کلائمیٹ کے اوپر، وہاں پر آپ کو آبادی بہت ہی کم نظر آتی ہے. صرف ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی آپ کو بہت زیادہ آبادی جو نظر آتی ہے وہ مونسون ریجن کے اندر نظر آتی ہے، جس میں ساؤتھ اور ساؤتھ ایسٹرن ایشیا آ جاتا ہے. یہاں پر دنیا کی 50% کے قریب آبادی رہتی ہے، کیونکہ یہ کلائمیٹ کے لحاظ سے کافی سوٹیبل سمجھا جاتا ہے رہائش کے لحاظ سے. یا پھر ہم ٹیمپریٹ ریجن کی بات کرتے ہیں، یہاں پر بھی دنیا کی تقریباً 40% کے قریب آبادی رہتی ہے جو معتدل آب و ہوا ہے جہاں پر پائی جاتی ہے. تو یہ ایفیکٹ ہمیں کلائمیٹ کا نظر آتا ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں فزیوگرافی کی تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں آپ کو کہیں پہاڑی علاقے ملتے ہیں، کہیں سطح مرتفع، کہیں پر میدان نظر آتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پہاڑی علاقوں میں ظاہری بات ہے کہ ذرائع نقل و حمل کا بنانا بہت ہی مشکل ہے، ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا، اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی آبادی یہاں پر آپ کو بہت کم نظر آتی ہے. حالانکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں اس چیز کو کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے کہ وہاں پر روڈز وغیرہ بھی بنائی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی کیونکہ اس کے اوپر کاسٹ وغیرہ بہت زیادہ آتی ہے، اس وجہ سے ابھی بھی آبادی کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھی جگہ نہیں سمجھی جاتی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں میدانوں کی تو میدانوں میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جو دریاؤں کے عمل سے وجود میں آتے ہیں وہاں پر آبادی کی آپ کو ڈینسٹی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے. حالانکہ میدانوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ سہارا ڈیزرٹ بھی ہے، ایمیزون بیسن بھی ہے، کانگو بیسن بھی ہے، لیکن وہاں پر حالات سوٹیبل نہیں ہیں رہنے کے لحاظ سے، جس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو آبادی کم نظر آتی ہے. لیکن اگر جو آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہے کہ جو دریاؤں کے عمل سے میدان وجود میں آتے ہیں وہاں پر آبادی ہے جو وہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور وہاں پر لوگوں کا جو مین پیشہ ہے وہ زراعت ہے، جس کی وجہ سے لوگ وہاں پر رہنا پسند کرتے ہیں. اور بہت سی جگہوں پہ ہم کہتے ہیں کہ آبادی کی ڈینسٹی آپ کو 1200 سے 1500 افراد فی مربع کلومیٹر بھی دریاؤں کے ساتھ ساتھ نظر آتی ہے. حالانکہ یہ بھی دیکھنے میں نظر آیا ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر جو دریاؤں کے عمل سے بنتے ہیں تو وہاں پر عمودی پاپولیشن یعنی دریاؤں کے کناروں کے ساتھ ساتھ آبادی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ بیسیکلی تو وہاں پہ ریگستانی مٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن جہاں سے دریا گزرتا ہے وہاں پانی اویلیبل ہونے کی وجہ سے وہاں پر زراعت کی جا سکتی ہے. جس میں ہم اگر دیکھیں تو یہ نائل ویلی یا دریا نیل کی جو ڈیلٹائی علاقہ ہے وہ اس میں بہت ہی زیادہ گنجان آباد سمجھا جاتا ہے. حالانکہ وہ ریگستانی مٹی کا علاقہ ہے، لیکن دریا کے ساتھ ساتھ مودی آپ کو آبادی کی تقسیم نظر آتی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں کانٹیننٹیلٹی اینڈ انسولیرٹی کی تو ہم ہمیشہ سے بات کرتے آئے ہیں کہ بر اعظموں کے اندرونی حصوں میں عام طور پر آبادی بہت کم پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا شدید گرم یا شدید سرد ہوتی ہے، کہ گرمیوں میں شدید گرم اور سردیوں میں شدید سرد ہوتی ہے. لیکن جو ہم سمندروں کے قریب کی بات کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کے نقشے پر نظر ڈالنے سے پتہ چلے گا کہ دنیا میں زیادہ آبادی آپ کو سمندروں کے ساتھ یعنی ساحلی علاقوں کے اندر آبادی بہت ہی زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ بندرگاہیں ہوتی ہیں، دوسرا ہم کہتے ہیں کہ وہاں سے یہ بیسیکلی بہت بڑی تجارتی شاہراہ کا کام کرتے ہیں کہ تجارت کے لیے لوگ مارکیٹس کا کام کرتے ہیں، یہ جیسے کراچی ہو سکتا ہے، ممبئی ہے، کولکتہ، ٹوکیو، شنگھائی، ہانگ کانگ کی اگزامپلس دی جاتی ہیں، لندن کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک تو یہ مارکیٹ سینٹرز بن جاتے ہیں، اور دوسرا ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف اپنے ملک کے لیے تجارتی سینٹرز بنتے ہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی بن جاتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے لوگ آ کے یہاں پر اپنے مارکیٹس میں سامان کو لے کر آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑے مارکیٹ سینٹرز بنتے ہیں، اور پھر پورٹس بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خام مال آسانی سے لایا جا سکتا ہے اور لے کے جایا جا سکتا ہے انڈسٹریز کے لیے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ ساحلی علاقے اس لحاظ سے بہت زیادہ اچھے سمجھے جاتے ہیں بنسبت اندرونی براعظم کے اندرونی حصوں کے۔ پھر اگر سوائل کی بات کریں نیکسٹ فیکٹر میں، تو ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار وہاں کی زراعت پر ہوتا ہے، اور زراعت جو ہے وہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتی ہے مٹی کے اوپر۔ جتنی بھی کسی ملک کی مٹی زرخیز ہوتی ہے وہاں پہ اتنی ہی زیادہ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آج ہم دیکھیں تو وہ علاقے کہ جہاں پر مٹی زرخیز ہے وہاں پر بہت تھوڑے ایریا سے بھی سال کی 3 یا 4 فصلیں حاصل کر کے بھی وہ ممالک بہت ترقی میں یعنی آگے چلے جاتے ہیں بنسبت دوسرے ممالک کے۔ جیسے ہم اگر ساؤتھ ایسٹرن ایشیا کی بات کریں تو وہاں پہ دنیا کی تقریباً آدھی سے زیادہ آبادی رہتی ہے، اور وہاں پہ زیادہ جو خوراک استعمال کی جاتی ہے وہ چاول کی فصل ہے، اور چاول کی فصل کو 3 یا 4 مرتبہ ایک ہی زمین سے حاصل کیا جاتا ہے، جس سے ان کی پروڈکشن لیول بہت انکریز کر جاتی ہے۔ آج ہم اگر دنیا میں دیکھیں دریائے سندھ کی وادی کی مثال لی جاتی ہے، یا دریائے نیل یا دریائے گنگا اور جمنا کی وادی وغیرہ کی بات کی جاتی ہے، تو یہ سارے ڈیلٹائی علاقے اس وجہ سے مشہور ہیں کہ یہاں کی مٹی زرخیز ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر آبادی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم منرلز کی بات کریں، معدنیات کی بات کریں، تو معدنیات کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی یعنی ہم کہتے ہیں کہ 16 سینچری میں پہلے ویل اور اس کے بعد سٹیم انجن جب ڈسکور ہوا، تو ان کی ایجادات کے بعد کیا ہوا کہ دنیا میں انقلاب آیا، اور وہ انقلاب کیا تھا کہ جس کے بعد لوہا نکالا جانے لگا، کوئلہ نکالے جانے لگا زمین سے، اور اس کے بعد انڈسٹریز لگائی گئیں، یعنی انڈسٹریل ریولوشن دنیا میں آیا۔ اور یہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ بیسیکلی جو 19 سینچری میں ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ صنعتیں لگانے کا رواج شروع ہوا، تو وہ کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا تھا کہ معدنیات کے اوپر، کہ جو ممالک آج بھی معدنیات کے لحاظ سے مالا مال ہیں وہاں پر چاہے جتنے بھی کلائمیٹ سوٹیبل نہ ہو وہاں پر لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ جیسے آپ بات کرتے ہیں مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک میں، تو وہاں پر حالانکہ ریگستانی علاقہ ہے، گرمیوں میں شدید گرم بھی ہوتی ہیں، لیکن لوگ وہاں پر یہ تیل کو نکالنے کے کام میں بہت زیادہ مصروف ہیں، اور دنیا میں یعنی جیسے پاکستان ہے یا انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے، تو وہاں سے لوگ وہاں پر جا کر کام کرتے ہیں، وہاں کی آبادی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں کیونکہ وہ منرلز کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم سائبیریا کے وہ علاقے دیکھیں جہاں سے کوئلہ نکالا جاتا ہے یا لوہا نکالا جاتا ہے، تو وہاں پر آبادی کی کنسنٹریشن آپ کو زیادہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے UK کی اگر ہم دیکھیں تو آبادی آپ کو زیادہ انہی علاقوں میں نظر آتی ہے جہاں پر منرلز پائی جاتی ہیں، تو معدنیات بہت بڑی اٹریکشن بنتے ہیں کسی بھی جگہ پر۔ اس کے آگے اگر ہم ویجیٹیشن کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ آب و ہوا اور مٹی ہی ہے جو کسی بھی جگہ کی نباتات کا تعین کرتی ہے۔ آپ کو زیادہ بارش والے علاقوں میں ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو ایور گرین فارسٹ نظر آتے ہیں، درمیانی بارش والے علاقوں میں آپ کو سیزنل فارسٹ نظر آتے ہیں، اور بہت کم والے علاقوں میں آپ کو ڈرائی فارسٹ دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ تو عام طور پہ جو زیادہ بارش والے علاقے ہوتے ہیں وہاں پر ہمیں جو زراعت کے لحاظ سے بھی نظر آتا ہے کہ وہاں وہ علاقے بہت گنجان آباد ہیں، جیسے ساؤتھ ایسٹرن ایشیا ہے، چاول وہاں پایا جاتا ہے، ربڑ وہاں ہوتی ہے، چائے ہے، کافی ہے، شوگر کین ہے، تو یہ علاقے
اس لحاظ سے کہ وہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں، نباتات بھی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر آبادی کی کنسنٹریشن آپ کو زیادہ ملتی ہے۔ ایون ہم کہتے ہیں کہ جیسے رشیا میں اسٹیپ کا ایریا ہے، یا کینیڈا اور امریکہ میں پریری کے گھاس کا میدان ہے، یا آسٹریلیا میں ڈارون کا علاقہ ہے، یہ بھی ویجیٹیشن کے لحاظ سے مشہور ہے، اور یہاں پر بھی آپ کو آبادی کی کنسنٹریشن زیادہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم ڈیزیز کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں بہت سے آپ کو ایسے علاقے نظر آتے ہیں کہ جہاں پر کچھ بیماریوں کے اثرات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر آپ کو ڈائریکٹلی وہاں پہ پاپولیشن کم نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس میں بات کریں تو وہ بیماریاں ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جو ہے، بعض کا تو اس کے ڈائریکٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو انسانوں کے اوپر یا جانوروں پہ نظر آتے ہیں، بعض کا تو ان ڈیزیزز کے ایفیکٹس آپ کو وہاں کی ویجیٹیشن کے اوپر دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بر اعظم افریقہ کے کچھ حصوں میں یلو فیور یا ملیریا کی وجہ سے آبادی ہے جو وہ کم پائی جاتی تھی۔ اب کافی حد تک تو ویسے ان علاقوں میں ان وبائی بیماریوں پر قابو پا لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ جب یہ بیماریاں آتی ہیں اس سے ڈیتھ ریٹ انکریز ہو جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے آبادی ہے جو وہ وہاں پر ان علاقوں میں کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں نان جیوگرافیکل فیکٹرز کی جو کسی بھی جگہ پر آبادی پر اثر انداز ہوتے ہیں، تو یہ وہ ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ تھرو نیچر تو ان کا رول نہیں ہے، لیکن ویسے تھرو مین میڈ یہ فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ جو کسی بھی جگہ پر پاپولیشن پہ افیکٹ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اکنامک ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں۔ اکنامک ایکٹیویٹیز اگر دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنی بھی آپ کو دنیا کی یعنی 65% کے قریب پاپولیشن ہے، وہ آپ کو زراعت والے علاقوں میں ملتی ہے، کہ جن علاقوں میں زراعت اچھی ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی 65% کے قریب آپ کو پاپولیشن ملتی ہے۔ جیسے جس میں ہم ساؤتھ ایشیا کو لیتے ہیں یا ساؤتھ ایسٹرن ایشیا کو لیتے ہیں، ایون یورپ کے وہ علاقے جہاں پر زراعت ہے وہاں پہ آپ کو آبادی زیادہ ملتی ہے۔ یو ایس اے یا کینیڈا میں یا دریائے نیل کے علاقوں میں جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ زراعت اچھی ہے وہاں پر آپ کو آبادی کی کنسنٹریشن زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اور یہی آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں آبادی کی یکساں تقسیم کے راہ میں ہم کہتے ہیں کہ زراعت ہے جو وہ بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کے آنے کے بعد سے 19 سینچری میں خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ انڈسٹریز لگائی گئیں تو آج بہت سے دنیا کے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جن ممالک میں انڈسٹریز زیادہ ہیں وہاں پر بھی آپ کو آبادی بہت اثر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ایون ہم کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جو مائیگریشن ہے، رورل ٹو اربن مائیگریشن، اس کی بھی بہت زیادہ وجہ جو سمجھی جاتی ہے وہ ہم کہتے ہیں، اور ایون انٹرنیشنل مائیگریشن جو ہوتی ہے اس کی بھی جو بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کو سمجھا جاتا ہے، کہ جس سے لوگوں کے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے یعنی روزگار کے مواقع میسر آنے کی وجہ سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوتا ہے، تو لوگ وہاں ان ملکوں میں یا ان جگہوں پر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی کسی بھی جگہ کی یعنی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ وہاں کی آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ دوسرا اگر ہم ایگریکلچر ٹیکنیکس کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ زراعت میں جن جن جگہوں پر بہت زیادہ نئے طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی سائنٹیفک طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، کہ سوئنگ مشین کا، ہارویسٹرز کا، کلٹیویٹرز کا، تھریشرز کا، مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو پروڈکشن لیول ہے وہ بہت انکریز کر جاتا ہے۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں چائنا کی یا انڈیا کی، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، جاپان کی، تو یہ وہ ممالک ہیں کہ جو چاول پروڈیوس کرنے میں دنیا میں ایک اپنا مقام رکھتے ہیں، اور یہاں پر آبادی کی کنسیڈریشن ان سب ممالک میں آپ کو بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ ایون جاپان اور چائنا جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ایریا بھی کم ہے لیکن وہ لوگ سال کی 3 یا 4 فصلیں ایک ہی زمین سے حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پروڈکشن لیول انکریز کر جاتا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ جن جگہوں پر، اور پھر چاول کی فصل میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ لیبر کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، تو لوگوں کے پاس سورس آف انکم بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر لوگوں کی آبادی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے۔ تو جن جن جگہوں پر عام طور پر ایگریکلچر ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے، پروڈکشن لیول انکریز کر جاتا ہے، لوگوں کے پاس روزگار کا ذریعہ آ جاتا ہے، تو وہاں پر عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ زراعت سے وابستہ ہوتے ہیں اور آبادی کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے۔
پھر بہت سے ڈیموگرافک فیکٹرز آ جاتے ہیں جو کسی بھی جگہ کی آبادی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر شرح پیدائش کا زیادہ ہونا یا شرح اموات کا کم ہونا، اس کی وجہ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ آبادی ہے جو وہ زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہمیں افریقہ کی آبادی جو بہت زیادہ نظر آتی ہے بنسبت دوسری بر اعظموں کی، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شرح پیدائش تو وہاں پر زیادہ ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ نئی ماڈرن ٹیکنیکس کے آ جانے سے اور میڈیکل فیسلٹیز کے آنے کی وجہ سے جو شرح اموات کی کمی کی وجہ سے آج ہمیں وہاں پر آبادی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ تو یہ بہت سے فیکٹرز آ جاتے ہیں ڈیموگرافک فیکٹرز، جو کسی بھی جگہ پر آبادی کی کنسنٹریشن کو زیادہ کرنے یا کم کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مائگریشن کی اگر ہم بات کریں تو مائگریشن جو آج ہم کہتے ہیں کہ دنیا کا بہت بڑا پرابلم بھی سمجھا جاتا ہے، کہ یعنی ٹرانسفر آف پیپل فرام ون پلیس ٹو اندر، کہ جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے ہیں تو اس سے جس ملک سے جاتے ہیں وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آبادی کم ہو جاتی ہے، اور جہاں جا کر رہتے ہیں وہاں پر آبادی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہ ملکوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہ انٹرنل مائگریشن بھی ہو سکتی ہے کہ جو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک قصبے سے دوسرے قصبے تک، یا ایک قصبے سے دوسرے شہر تک بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پاپولیشن ہے جو کسی جگہ کی انکریز اور دوسری جگہ کی کم ہو سکتی ہے۔ آج ہم اگر بات کریں افغانستان کی، تو افغانستان سے بہت زیادہ یعنی جنگی حالات کی وجہ سے لوگ ہیں جو وہ پاکستان میں 30 لاکھ کے قریب پاکستان میں آ کے وہاں سے افغان رہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے افغانستان کی تو پاپولیشن کم، لیکن پاکستان کی پاپولیشن انکریز ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ ریفیوجی کی تقریباً جو ہے وہ 140 ملین کے قریب ریفیوجی کی پاپولیشن ہے، جو ظاہری بات ہے کہ جن ملکوں میں جا کر رہتی ہے تو وہاں پر آبادی پہ برڈن ہو جاتا ہے، اور جہاں سے جاتی ہے وہاں پر آبادی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم پولیٹیکل فیکٹرز کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ پولیٹیکل فیکٹرز میں سب سے بڑی تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو کولونیل سسٹم، جو ہم کہتے ہیں کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ممالک کولونیل سسٹم سے آزاد ہوئے، تو اس کے بعد جو وہاں کے برٹش تھے جو رہنے والے تھے، یعنی برطانیہ کے لوگ جو رہنے والے تھے، وہ واپس یو کے چلے گئے۔ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج یو کے ہم کہتے ہیں کہ پاپولیشن ڈینسٹی بہت زیادہ ہے، اور دوسرے ملکوں میں جو آزاد ہوئے وہاں سے وہاں پر بنسبت یو کے کم ہوتی گئی۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ جب سوویت یونین کا بریک اپ ہوا تو اس سے بھی بہت سے لوگوں کو رشیا کو چھوڑنا پڑا۔ تو اس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل فیکٹرز ہیں، اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا علیحدہ ہوا تو اس سے بھی آبادی کی تقسیم پہ کافی زیادہ اثر دیکھنے میں نظر آیا۔ تو جب یہ پولیٹیکل فیکٹرز ہیں کہ جو کسی بھی جگہ پر آبادی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم ہسٹوریکل پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں جو چیز آ جاتی ہے کہ جو ملک یا جو بر اعظم، پہلے اگر ہم بر اعظم کی بات کریں تو جو بر اعظم پہلے دنیا کے میپ کے اوپر آپ کو انوینٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے یا ڈسکور ہوا نظر آتا ہے، تو وہاں پر چونکہ آبادکاری کا نظام پرانا ہے بنسبت نیوں کے، جیسے آسٹریلیا کو اگر دیکھا جائے تو یہ سب سے نیا ہے جو دنیا کے نقشے پر نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر ظاہری بات ہے کہ آبادکاری کا جو نظام ہے وہ زیادہ پرانا نہیں ہے، اسی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر چونکہ 17 سینچری میں یہ دنیا کے میپ پر نظر آیا، تو یہاں کی آبادی کی ابھی بھی 2% پر اسکوائر کلومیٹر آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ لیکن اگر یہی ہم بات کریں انڈیا کی بات کریں یا انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو آپ کو 182% پر اسکوائر کلومیٹر کی نظر آتی ہے، کیونکہ اس کی تہذیب یا اس کی جو کلچر ہے وہ آپ کو بیفور کرائسٹ کا نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم بات کریں جتنا جو پرانا ملک ہے وہاں پر آبادکاری اتنی ہی پرانی ہوتی ہے بنسبت ان ممالک کے جو نئے ڈسکور ہوتے ہیں، وہاں پر آبادکاری بھی کم ہوتی ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے آباد ہونے میں۔
اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی پالیسیز کی، تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہے جو وہ پالیسیز بنا دیتی ہے کہ کیا مین پاور میں اضافہ کیا جائے یا کمی کی جائے۔ اب اگر ہم بات کریں چائنا کی، تو چائنا میں جب آباد کاری کا نظام شروع ہوا تو اس وقت وہاں پر یعنی افزائشی نسل کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی، لیکن جو وہاں پر آبادی بہت زیادہ ہوتی گئی تو وہاں کی گورنمنٹ نے یعنی 2 بچوں سے زائد پر پابندی عائد کرنا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے آج اگر ہم سینٹرل ایشیا کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ تیل پایا جاتا ہے، لیکن وہاں کی آبادی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایشیا سے، پاکستان سے، انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے اور بھی بہت سے ممالک سے لوگ وہاں پر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تاکہ روزگار کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں تیل کی کمپنیوں سے منسلک ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ کچھ علاقوں کچھ جگہ پر آبادی کو انکریز کرنا، اور کچھ اگر آبادی زیادہ ہو رہی ہے تو اس کو کمی کی طرف لے کے جانا، یہ گورنمنٹ کی پالیسیز آ جاتی ہیں۔ پھر اگر ہم ریلیجیس ویلیوز کی بات کریں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جو اپنے عبادت گاہوں کے لحاظ سے مشہور ہیں، وہاں پر آپ کو آبادی زیادہ نظر آتی ہے۔ جیسے عیسائیوں کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ویٹیکن سٹی ان کا مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں پر آبادی بہت زیادہ ہے۔ یا مسلمانوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مکہ کی آپ کو بہت زیادہ آبادی دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی اگر دیکھیں جو دریا گنگا کی جو وادی ہے وہاں پر بدھ مت کی اگر ہم دیکھیں تو سری لنکا ہے یا چائنا ہے، آپ کو وہاں پر ان کی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ تو جہاں پر جس مذہب کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں بیسیکلی، وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آپ کو آبادی زیادہ نظر آتی ہے۔ لیکن آج ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی بھی مذہب کے ماننے والے کی کہیں پر مخالفت ہو رہی ہو تو پھر وہاں سے لوگوں میں ایک مائگریشن کا ٹرینڈ آ جاتا ہے کہ وہ ان ممالک میں یا ان جگہوں پر جا کر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر وہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی آج کل کے زمانے میں ہمیں یہ بہت زیادہ چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپنے مذہب کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جہاں پر ان کو آزادی ہوتی ہے وہ وہاں پر جا کر پھر سیٹل ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آتا ہے کہ کچھ جگہوں پر آبادی زیادہ اور کچھ جگہوں پر آبادی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔